अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कॉस्मोपॉलिटन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतुलैन गफ़ार। नाज़रीन, कोरोना की चौथी लहर की तबाहकारियां अब खुलकर सामने आ रही हैं। इस हवाले से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची सबसे ज़्यादा मुतासिर नजर आता है। यही वजह है कि सिंध भर में अगस्त तक जुज़वी लॉकडाउन लगा दिया गया है और नई पाबंदियां भी आयद कर दी गई हैं। ये सारी तफसीलात आपको इसी प्रोग्राम के जरिए मिलेंगी। तो चलिए अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। मैं आपको बताऊंगी इस हफ्ते शहर कराची का मुकम्मल अहवाल, लेकिन पहले चलेंगे लाहौर और महानूर से जानेंगे लाहौर की हेडलाइंस। जी महानूर। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन और मैं हूं आपके साथ महानूर इफ्तिखार। तो शामिल करते हैं इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस। पंजाब हुकूमत का बड़ा इकदाम, कोरोना से बचाव के लिए लाहौरियों को घर घर वैक्सीनेशन मुहिम का हुआ आगाज। LDA सिटी नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के पहले मरहले के तहत 2000 अपार्टमेंट्स की कुरानदाजी। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी डिजिटल असासों की फरोख्त शुरू। लाहौर में बढ़ती ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए दाता दरबार से मुल्हिका शाहराहों पर वैगन अड्डों की मुंतकली का फैसला। मॉनसून में लाहौर वासा की कारकर्दगी पर तफसीली रिपोर्ट। और ओलंपिक्स में शिरकत पाकिस्तान हॉकी टीम के लिए ख्वाब बन गया। जी तो नाज़रीन, ये था लाहौर का अहवाल। अब रुख कर लेते हैं शहर इक़्तिदार का, जहां रज़िया खान हमारी मुंतज़िर हैं और हमें बताएंगी इस्लामाबाद की हेडलाइंस। जी रज़िया। शुक्रिया कुरतुलैन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शहर इक़्तिदार की अहम खबरों के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रज़िया खान। तो नज़र डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। पेट्रोल एक बार फिर महंगा, ओगरा की सिफारिश पर कीमतें बढ़ा रहे हैं शहबाज गिल। रोज़मर्रा अशिया की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। विफाकी दायरा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। इस्लामाबाद में सैलाबी सूरत हाल क्यों पैदा हुई, सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया तैयार। कौमी असम्बली इजलास। नूर मुकद्दम समेत खवातीन के साथ होने वाले वाक़यात पर ऐवान सोगवार। नूर मुकद्दम कत्ल केस, कॉल रिकॉर्ड मिल गया, मुलजिम जाहिर जाफर वालदैन से मुकम्मल राब्ते में था। जी तो नाज़रीन, लाहौर और इस्लामाबाद की खास खबरें आपने जान ली। अब मैं आपको बताऊंगी इस हफ्ते शहर कराची की अहम खबरें, लेकिन पहले चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। कोरोना की चौथी लहर ने शहर कराची को अपनी लपेट में ले लिया। सिंध हुकूमत ने 8 अगस्त तक सिंध भर में जुज़वी लॉकडाउन लगा दिया। सिंध में जुज़वी लॉकडाउन के फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद करवाने के लिए फोर्सेस की तैनाती का फैसला। दूसरी जानिब ताजरों ने सिंध हुकूमत के जुज़वी लॉकडाउन के फैसले को मुस्तरद कर दिया। एक्सप्रेस न्यूज के सीनियर रिपोर्टर एहतशाम मुफ्ती पर तशद्दुद करने वाले पुलिस ऑफिसर को मुअत्तल कर दिया गया। कराची में 6 साला माहम के साथ दरिंदगी, ज्यादती का निशाना बनाकर कत्ल किया, फिर लाश कचरा कुंडी में फेंक दी। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने इंटरमीडिएट के इम्तहानात मनसूख कर दिए। कोरोना वैक्सीनेशन के खिलाफ दायर दरख्वास्त मुस्तरद, सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार पर जुर्माना आयद कर दिया। सिंध हुकूमत ने सूबे भर में सिक्योरिटी के सख्त इकदाम करने का फैसला कर लिया। कराची में पार्किंग के मामूली तनाज़े ने खातून की जिंदगी निगल ली, मुलजिम फरार होने में कामयाब। जितना दिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं इस अहम खबर से कि कोरोना के बढ़ते हुए खतरात ने सिंध हुकूमत को जुज़वी लॉकडाउन लगाने पर मजबूर कर दिया। ये लॉकडाउन 8 अगस्त तक जारी रहेगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत होने वाले अहम इजलास में ये फैसला भी किया गया है कि जो सरकारी मुलाजिमीन कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे उनको तनख्वाह नहीं दी जाएगी। सिंध में कोरोना ने अपने पंजे गाड़ लिए। कराची में कोरोना मरीजों की शरह में खौफनाक हद तक इजाफा। जुमे के रोज वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत होने वाले सूबाई टास्क फोर्स के इजलास में अहम फैसले किए गए, जिस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। इजलास में फैसला किया गया था कि 8 अगस्त तक जुज़वी लॉकडाउन जारी रखा जाएगा। इस दौरान नई बंदिशें भी आयद की गई हैं। लॉकडाउन के दौरान सनतों को पैदावारी अमल जारी रखने की इजाजत होगी, जबकि मेडिकल स्टोर्स, ग्रोसरी, बेकरीज, दूध की दुकानों पर इस पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। वजीर आला सिंध के तर्जुमान का कहना था कि 8 अगस्त तक तमाम मार्केटें बंद रखेंगे। सरकारी दफातर भी बंद कर दिए गए हैं। 31 अगस्त के बाद वैक्सीन न लगाने वाले सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं दी जाएंगी। इस अहम इजलास में यह भी फैसला किया गया कि इंटरसिटी ट्रांसपोर्ट भी बंद रखी जाएगी, जबकि सड़क पर आने वालों का वैक्सीन कार्ड चेक किया जाएगा। तर्जुमान वजीर आला के अलावा वजीर सिंध ने भी जुज़वी लॉकडाउन के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हमने गुज़िश्ता बरस की तरह मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगाया। बड़ी ट्रांसपोर्ट बंद कर रहे हैं और छोटे ट्रांसपोर्ट वैक्सीनेशन के लिए खुली रहेगी। अगले 9 दिन के लिए तकरीबन तमाम सरकारी इदारे भी बंद कर दिए गए हैं। इस दौरान रिटेल कारोबार भी बंद रहेगा। वज़ीर सिंध का कहना था कि मैं कराची के लोगों से कहता हूं कि इस जुज़वी लॉकडाउन को कामयाब बनाने में हमारा साथ दें। एहतियात न की गई तो डेल्टा वायरस बढ़ेगा।
ڈیلٹا ویریئنٹ سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا شہر کراچی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے پریس کانفرنس میں مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ کابینہ میٹنگ سمیت امتحانات بھی 1 ہفتے کے لیے ملتوی کیے جا رہے ہیں، جبکہ ریسٹورانٹس میں صرف ڈیلیوری کی اجازت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ میں نے آج تک جو بھی فیصلے کیے ڈاکٹر سے مشاورت کے بعد کیے۔ کراچی میں کرونا کیسز کی مثبت شرح 25% سے زائد ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ 9 اگست کو لاک ڈاؤن کھولنے کی طرف جائیں گے۔ جی تو ناظرین، آپ نے سندھ میں جزوی لاک ڈاؤن کے حوالے سے رپورٹ دیکھی۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، کہیں مت جائیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سندھ میں جزوی لاک ڈاؤن کے فیصلے پر مکمل عمل درآمد کروانے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی تعیناتی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے NCOC کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کورونا وبا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے سندھ حکومت کے اقدامات کی حمایت کی جائے۔ NCOC کے مطابق وفاق سندھ حکومت کو وینٹیلیٹرز اور آکسیجن بیڈز کی فراہمی میں پوری طرح مدد کر رہا ہے، اور اب کورونا کے SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بھی مدد فراہم کی جائے گی۔ ناظرین، دوسری طرف آل پاکستان انجمن تاجران نے سندھ حکومت کے جزوی لاک ڈاؤن کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ انجمن تاجران کے صدر اجمل بلوچ کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے میں ناکام رہی ہے۔ سندھ حکومت تاجروں کی ویکسینیشن کا عمل ہنگامی طور پر مکمل کرے اور کورونا پر قابو پانے کی ناکامی کا غصہ تاجروں پر نہ نکالے۔ اجمل بلوچ کا کہنا تھا کہ تاجر برادری کو مشکلات میں نہ ڈالا جائے بلکہ کاروبار کرنے دیا جائے۔ تاجر رہنماؤں کا مزید کہنا تھا کہ تاجر برادری کو معاشی طور پر کمزور کرنا ملک کو کمزور کرنے کے مترادف ہے۔ کراچی شہر ملک کا کاروباری ہب ہے، مکمل لاک ڈاؤن سے اس کا اثر پورے ملک پر پڑے گا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ایکسپریس نیوز کے نمائندے احتشام مفتی کے بارے میں، جن پر کچھ دن پہلے پولیس کی جانب سے تشدد کیا گیا تھا۔ اب انتظامیہ نے اس واقعے پر ایکشن لیا ہے اور ایکسپریس نیوز کے سینئر رپورٹر پر تشدد اور بدتمیزی کرنے والے ASI کو معطل کر دیا گیا ہے۔ احتشام مفتی پر تشدد کے حوالے سے دیکھیے رپورٹ۔ صحافی ذمہ داریاں ادا کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ اس کٹھن سفر میں کئی دفعہ بڑے مصائب سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس سفر میں صحافیوں کو دھمکیاں بھی ملتی ہیں اور سچ سامنے لانے سے روکا بھی جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی واقعہ ایکسپریس نیوز کے نمائندے احتشام مفتی کے ساتھ پیش آیا۔ چند دن پہلے تھانہ بلال کالونی کی حدود میں ASI دل نواز کی جانب سے سینئر رپورٹر کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ واقعے کی تفصیل میڈیا پر آنے کے بعد اعلیٰ پولیس حکام بھی حرکت میں آئے۔ SSP سینٹرل نے تھانے جا کر تمام واقعات کی تحقیقات کی اور ایکسپریس نیوز کے نمائندے پر تشدد اور بدتمیزی کرنے پر ASI دل نواز کو معطل کر دیا۔ اس حوالے سے مزید تحقیقات کے لیے SP نیو کراچی کو مقرر کیا گیا ہے۔ SP نیو کراچی کی رپورٹ کی روشنی میں معطل ہونے والے ASI کے خلاف مزید کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ناظرین، چند دن پہلے کراچی میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ 6 سالہ ماہم کو پہلے اغوا کیا گیا، پھر زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا۔ اس واقعے نے کراچی کے شہریوں میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی ہے۔ 6 سالہ بچی کے اغوا اور قتل کے حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں 6 سالہ ماہم کا وحشیانہ قتل۔ 6 سالہ ماہم گھر سے کھیلنے نکلی اور پھر واپس نہ آئی۔ گھر والے تلاش کرتے رہے اور پھر انہیں کچرا کنڈی میں اپنی پیاری بچی کی لاش دیکھنے کو ملی۔ ماہم کے بےایمانہ قتل کے بعد پولیس بھی حرکت میں آ گئی اور کئی مشکوک افراد کو حراست میں لیا گیا۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق معصوم ماہم کے اہل خانہ نے پولیس کو بچی کی گمشدگی کے بارے میں بروقت مطلع کر دیا تھا، لیکن پولیس نے اس کیس میں کسی دلچسپی کا مظاہرہ نہ کیا۔ ماہم کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ اگر پولیس بروقت تفتیش کا آغاز کرتی تو شاید ان کی بچی زندہ ہوتی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں 6 سالہ ماہم سے جنسی زیادتی کی تصدیق کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ماہم کو ناک اور منہ بند کر کے قتل کیا گیا۔ زیادتی کے دوران معصوم بچی ماہم پر بدترین تشدد بھی کیا گیا۔ 6 سالہ ماہم کے والد عبد الخالق کا کہنا تھا کہ منگل کی رات کو 9 بجے علاقے میں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بجلی کی فراہمی معطل تھی اور ان کی بیٹی دیگر بچوں کے ہمراہ گھر کے باہر کھیل رہی تھی۔ 10:30 بجے بجلی بحال ہوئی تو ان کی بیٹی گھر واپس نہ آئی
اور جب اسے تلاش کرنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ وہ لاپتہ ہو گئی ہے۔ ماہم کے والد کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے 11 بجے کے قریب تھانے میں بیٹی کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروا دی تھی اور خود وہ رات بھر اپنی بیٹی کو تلاش کرتے رہے اور صبح 6 بجے انہیں اپنے گھر سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنی بیٹی کی کچرا کنڈی سے لاش مل گئی۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد گورنر سندھ نے بھی نوٹس لے لیا۔ پولیس نے تحقیقات کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے متعدد افراد کو حراست میں لیا۔ ننھی ماہم کے سفاق قاتل کی گرفتاری کے حوالے سے گورنر سندھ عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ درندہ صفت قاتل کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اب ڈی این اے رپورٹ کے بعد ملزم کی شناخت ظاہر کر دی جائے گی۔ پولیس اس حوالے سے مزید تحقیقات میں مصروف ہے۔ ناظرین، کراچی سمیت سندھ بھر میں جزوی لاک ڈاؤن کے فیصلے کے بعد انٹرمیڈیٹ کے امتحانات بھی منسوخ ہو گئے ہیں۔ اسی حوالے سے اعلیٰ ثانوی تعلیمی بورڈ کراچی نے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ پریس کانفرنس میں پہلے ہی امتحانات ملتوی ہونے کا اعلان کر چکے ہیں۔ سندھ حکومت کے اس فیصلے کے بعد تعلیمی بورڈ کے چیئرمین کی جانب سے بھی انٹرمیڈیٹ کے جاری کردہ سالانہ امتحانات کو ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور ان تمام امتحانوں کی نئی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ ناظرین، سندھ ہائی کورٹ نے کرونا ویکسینیشن کے خلاف درخواست دائر کرنے والے شہری پر جرمانہ عائد کر دیا۔ درخواست گزار کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی ہے۔ جبری ویکسینیشن کے حوالے سے دیکھیے رپورٹ۔ سندھ ہائی کورٹ میں ایک درخواست گزار نے درخواست دی ہے کہ کرونا کی ویکسین لگوانے پر شہریوں کو مجبور کیا جا رہا ہے، اس لیے جبری ویکسینیشن کو فوری روکا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ نے اس درخواست کو مسترد کر دیا اور درخواست گزار پر 25,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ جسٹس محمد شفیع صدیقی اور جسٹس آغا فیصل پر مشتمل 2 رکنی بینچ کے روبرو کرونا وائرس جبری ویکسینیشن کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی۔ جسٹس شفیع محمد صدیقی نے ریمارکس دیے، کرونا وائرس کا شکار شخص چلتا پھرتا بم ہے۔ حکومت کو صرف آپ کی صحت کی فکر نہیں، آپ کے ساتھ دیگر افراد کی صحت کا بھی معاملہ ہے۔ اس موقع پر جسٹس محمد شفیع صدیقی نے ریمارکس دیتے ہوئے درخواست گزار سے کہا کہ کرونا کا شکار ایک شخص 200 لوگوں کو بیمار کرے گا۔ یہ بتائیں کہ جبری ویکسینیشن آپ کے کون سے حقوق کو متاثر کر رہی ہے؟ جبری ویکسینیشن کا نوٹیفیکیشن کہاں ہے؟ یاد رہے کہ درخواست گزار سہیل حمید ایڈوکیٹ نے سندھ ہائی کورٹ میں دائر کی جانے والی اپنی درخواست میں موقف اپنایا تھا کہ قانون سازی کے بغیر لوگوں کو کرونا ویکسینیشن کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ آئین کے مطابق قانون سازی کے بغیر عوام انتظامی احکامات ماننے کی پابند نہیں۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے انتظامی اختیارات آئین کے پابند ہیں۔ اس درخواست میں وفاقی صوبائی حکومتوں، وزارت قانون، وزارت صحت، وزارت داخلہ کو بھی فریق بنایا گیا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ شہر کراچی میں ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے جب پارکنگ کے معمولی تنازع پر ایک خاتون کو تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا گیا۔ مذکورہ خاتون نے ملزمان کو اپنے گھر کے باہر گاڑی کھڑی کرنے سے منع کیا تھا۔ جی تو ناظرین، یہ تھا شہر کراچی کا اس ہفتے کا مکمل احوال۔ اب مجھے دیجیے اجازت اور بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گی لاہور سے ماہنور افتخار۔ اوور ٹو یو ماہنور۔ کے لیے ہے اور اس مہم میں کتنی ٹیمیں کام کر رہی ہیں؟ دیکھیں، جو ڈور ڈور ہم نے کیمپین سٹارٹ کی ہے، یہ اس کانسیپٹ کے تحت ہے کہ ہم نے لوگوں کو خود اب ریچ آؤٹ کرنا ہے۔ بہت سا سیگمنٹ آف جو پاپولیشن تھا وہ رہ گیا تھا، اس سے کرنے سے جو ہماری کیمپین ہو رہی تھی اس میں پہنچنے سے، وہاں پر اسٹیشنز کے اوپر، سینٹرز کے اوپر پہنچنے سے رہ گیا تھا۔ اب ان کے گھروں تک ہم اپروچ کر رہے ہیں۔ سو اس کے تحت ہم نے 422 ٹیمیں بھی تشکیل دی ہیں اور ہر ٹیم کے اندر ایک ڈاکٹر، ایک ویکسینیٹر، سوشل موبلائزر اور ڈیٹا انٹری آپریٹر ہوگا۔ تو اس لحاظ سے تقریباً کوئی 1500 کے قریب ہم لوگوں کو انگیج کریں گے اس میں۔ سٹارٹ میں 422 ہیں، یہ ساری 169 یو سی لائن میں ہم اس کو کیٹر کریں گے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ تمام پاپولیشن جو ہے اس کو ویکسینیٹ کیا جا سکے، اور یہ کیمپین ابھی چلتی رہے گی۔ امیڈیٹلی ہمیں ٹارگٹ جو دیا گیا ہے وہ 15 ڈیز میں ہم نے 40% آف دی پاپولیشن جو لاہور کی ہے وہ ٹارگٹ کرنی ہے۔ ابھی تک ہم تقریباً 30% کر چکے ہیں۔ یہ کیمپین چلتی رہے گی، یہ صرف 15 ڈیز کے لیے نہیں ہے، یہ آگے بھی چلے گی، دسمبر تک چلتی رہے گی۔ ٹھیک ہے سر، یہ بتائیں کہ اس مہم کا ہدف کیا ہے؟
कितने लोगों को घर घर जाकर वैक्सीनेशन लगाई जाएगी? देखिए, जो जिस तरह मैंने पहले बताया कि ये स्टार्ट में 40% है पॉपुलेशन 15 डेज़ की, लेकिन आगे हमने ऑब्वियसली तमाम पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना है और वैक्सीनेशन ही वाहिद हल है, साथ मास्क पहनना, ये दो वाहिद हल हैं जिसके ज़रिए हम कोविड से बच सकते हैं। इवन डेल्टा जो वायरस है भी नया वायरस है, इसके अगेंस्ट भी जो वैक्सीनेशन है वो इफ़ेक्टिव है, उसकी एफिकेसी दुरुस्त है। इस वजह से लोगों से गुजारिश भी है कि वो इस कैंपेन में हमारा साथ दें, ताकि हम अभी मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ दिन पहले UC 94 में मौजूद था इचरा के पास, तो वहाँ हमने लोगों से पूछा कि आपने वैक्सीनेशन क्यों नहीं करवाई, तो उनका बेसिक जो उनका आंसर यही था, रिस्पांस यही था कि हम वहाँ जा नहीं सकते थे, हम कारोबार को छोड़ नहीं सकते थे, हम घरों से ख़वातीन निकल नहीं सकती थी, तो इस वजह से हम नहीं जा सके। अब हम उन लोगों तक पहुँच गए, उन सेगमेंट्स तक, तो उसका बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ये वैक्सीन एक दिन में कितने लोगों को लगाई जा रही है और कितनी उम्र तक के लोगों को लगाई जा रही है? देखिए, 18 साल से ऊपर तमाम लोगों को वैक्सीन लगनी है, और जो वैक्सीन है हमारे पास अवेलेबल है, सारी वैक्सीन साइनोफार्म है, साइनोवैक है, कैनसाइनो है, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना भी है, और फाइज़र भी चंद केसेस के अंदर हमारे पास डोज कुछ मौजूद है। और ये सारी पॉपुलेशन को वैक्सीन लगनी है जो 18 साल से ऊपर है, और मर्द हो ख़वातीन हो। मुदस्सिर साहब, ये भी बताएं कि जो लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते या किसी बीमारी की वजह से वैक्सीन नहीं लगवा पा रहे, उनके लिए क्या तरीकाकार मुतय्यन किया गया है? देखिए, जो यूजुअली हर वैक्सीन से मुतल्लिक उसकी गाइडलाइंस मौजूद है। डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के ऊपर हम ये वैक्सीन लगाते हैं। यूजुअली डॉक्टर से पूछा जाता है, वहाँ पर अगर मसला हो, इसलिए पहले वाइटल्स भी लिए जाते हैं उनके, जब वैक्सीन लगाने से पहले ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है, बेसिक वाइटल्स लिए जाते हैं। सो अगर कोई ज़्यादा जो बीमारी ऐसी हो, इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ लोग भी हों, उनके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है। उनको फॉर फाइज़र इज़ इफ़ेक्टिव और मॉडर्ना इज़ इफ़ेक्टिव, तो इस तरह की वैक्सीन लेकिन डॉक्टर से पूछ के हम लगाते हैं। मुदस्सिर साहब, आखिर में आपसे जानना चाहेंगे कि इस मुहिम में आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, हमने अपने तमाम वो सहूलियात जो लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकती है गवर्नमेंट, वो दे रही है एट अ ह्यूज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। उसकी अरबों रुपए गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है लोगों को इनोकुलेट करने के लिए, और इस ज़मन के अंदर तमाम वैक्सीन दुनिया से मंगवाई जा रही हैं। आपको पता है बड़ा कंपटीशन दुनिया में है, लेकिन पाकिस्तान ने वैक्सीन मंगवाई हैं। तो लोगों से गुजारिश यही है, आपको पता है हमने एक्सपो सेंटर बनाया, वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, फिर हमने फर्स्ट ड्राइव थ्रू सेंटर बनाया लोगों को फैसिलिटेशन का लेवल एक बढ़ाने के लिए। अब हम डोर टू डोर कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं, हमने बीच में फ्लोट्स भी स्टार्ट किए हुए, वो भी मौजूद है हमारे। तो हम हर वो कोशिश कर रहे हैं जिसके ज़रिए लोगों को वैक्सीन लग सके। मेरी लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ जो डिसइंफॉर्मेशन है, जो सोशल मीडिया पे गलत ख़बरें हैं, उन पे यकीन ना करें बिल्कुल भी। और आपको मुसद्दक़ा ख़बरें गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकती हैं, आपको WHO की तरफ से मिल सकती हैं, पूरी दुनिया की जो CDC सेंटर्स हैं या जो इंपॉर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ से मिल सकती हैं। वैक्सीन तमाम इफ़ेक्टिव हैं, पूरी दुनिया उसको इस्तेमाल कर रही है। अमेरिका में तकरीबन 35 करोड़ डोजेज़ लग चुकी हैं, और चाइना में 70 करोड़ डोजेज़ लग चुकी हैं। तो पूरी दुनिया इसको इस्तेमाल कर रही है, और इससे बचने का सिर्फ कोविड से यही हल है कि हम वैक्सीन लगवाएं और मास्क पहनें। नाजरीन, आपको बताएं कि अब LDA सिटी नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत कुरानदाजी का आगाज़ हो गया, जिसकी कुरानदाजी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने LDA सिटी नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत पहले मरहले में 2000 मौसूल दरखास्तों पर कुरानदाजी की। अब ये खुश नसीब अफराद मुतल्लिका बैंकों में जाकर LDA के एक्सप्रो अकाउंट में अपने पैसे जमा करवा सकेंगे, और नया पाकिस्तान हाउसिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इन अफराद को 3 लाख रुपए सब्सिडी फराहम करेगा, जिसके 2 साल बाद उन 2000 शहरियों को अपार्टमेंट्स का कब्जा दे दिया जाएगा। एक अपार्टमेंट की कीमत 27 लाख रुपए है, जो आसान माहाना एक साथ में वसूल की जाएगी। तो नाजरीन, इस तरह सस्ते घरों की फरहमी का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एक और ख्वाब तकमील की जानिब है। तो नाजरीन, दुनिया जदीद से जदीदियत की तरफ गामज़न है और हर चीज़ डिजिटल होना शुरू हो चुकी है। चाहे ये पैसों का लेन देन हो या असासों की महफूजी का अमल, हर कोई नित नए तरीके तलाश कर रहा है ताकि उनका किसी भी किस्म का असासा किसी और के इस्तेमाल में ना आए, और इससे आने वाली आमदन भी उसी को मिले जिसके पास उसके राइट्स हों। जुमे के रोज़ आलमी यौम दोस्ती मनाया गया, और इसी दिन 30 जुलाई 2015 में फेसबुक पर शेयर की जाने वाली एक पोस्ट इतनी वायरल हुई कि दुनिया भर में शोहरत की बुलंदियों को छू गई। डिज्नी और अमरीकी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स ने भी इसे अपनी अपनी तरमीम के साथ इस्तेमाल किया था। दुनिया भर में जुमे के रोज़
تک اس میم کا استعمال ہر کوئی کر سکتا تھا، مگر اب یہ ممکن نہیں کیونکہ اس میم کی نیلامی کے لیے پیش کر دیا گیا ہے۔ اب مالی فوائد کی امید ہے اور یہ میم نیلامی کے لیے لاہور کی ایک ویب سائٹ alter.gallery کے تعاون سے پیش کی گئی ہے۔ اس میم میں لاہور سے تعلق رکھنے والے پاکستانی محمد آصف رضا نے نہ صرف بڑے بڑے رنگین انگریزی الفاظ کا استعمال کیا بلکہ مدثر کی تصویر پر کراس کا نشان لگا کر اور سلمان کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہوئے آصف رضا نے اچھے طریقے سے سمجھایا تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ یاد رہے اس سے قبل کرکٹر وسیم اکرم اور فاسٹ بالر شعیب اختر بھی اپنے اثاثے ڈیجیٹل کرنے کا اعلان کر چکے ہیں، اور ٹویٹر کے بانی کی پہلی ٹویٹ کی نیلامی ہونے کے بعد اب پاکستان سے بھی ڈیجیٹل اثاثے کی طرف لوگوں کا رجحان شروع ہو گیا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور میں داتا دربار کے گرد و نواح میں عرصہ دراز سے ٹریفک مسائل کا حل ڈھونڈ لیا گیا ہے۔ ناظرین، گنجان آباد علاقے میں بنے وین اڈوں کو شہر سے باہر منتقل کیا جائے گا۔ چیف ٹریفک آفیسر اور دیگر محکموں کی مشاورت سے 7 روز میں ورکنگ مکمل کر کے عمل درآمد کیا جائے گا۔ وین اڈے باہر منتقل کرنے سے داتا دربار آنے والے زائرین کی مشکلات بھی کم ہو جائیں گی۔ مزید بتا رہے ہیں نعمان شیخ اپنی رپورٹ میں۔ لاہور کے اندرون علاقہ لوئر مال میں داتا دربار کے گرد و نواح میں ٹریفک جام معمول کی بات ہے۔ ٹریفک جام کی بڑی وجہ بھاٹی چوک میں بنے وین اڈے ہیں۔ ان وین اڈوں سے مسافر شرک پور اور قصور جاتے ہیں۔ وین اڈوں تک آنے والے مسافر موٹر سائیکل رکشوں کا سہارا لیتے ہیں۔ اس وجہ سے ٹریفک کا دباؤ بہت بڑھ گیا ہے۔ چیف ٹریفک آفیسر نے اس کا حل نکال لیا۔ ہم نے تمام سٹیک ہولڈرز کو اپنے دفتر میں بلایا اور ان سے اس کے بارے میں بات کی، جس میں ایل ٹی سی تھا، ڈسٹرکٹ ٹرانسپورٹ آفس تھا، اور جو ہمارا پروونشل ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ریپرزینٹیو آئے، اور ہم نے ان کے سامنے بات رکھی کہ یہ جو اڈا یہاں پہ ہے اگر ہم اس کو شفٹ کر دیں تو زائرین کی سہولیات میں ہم اضافہ کر سکتے ہیں۔ اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ٹریفک کنجیشن کم ہوگی، چنچی رکشوں کا رش کم ہوگا، اور اوور آل جو زائرین ہیں ان کو آنے میں دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ وہ آئیں گے اور بڑے سہولت کے ساتھ اپنی زیارت کریں گے اور واپس جا سکیں گے۔ تو ہم نے تمام جو اسٹیک ہولڈرز تھے ان کو 1 ہفتے کا ٹائم اس میں دیا ہے کہ اس میں ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے اس کو کہاں شفٹ کرنا ہے۔ پریفریبلی ہم یہ جو اڈے ہیں یہ لاری اڈے پہ شفٹ کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ اس سے اس جگہ پہ ٹریفک کنڈیشن بہت بہتر ہو جائے گی۔ چیف ٹریفک آفیسر کا کہنا ہے کہ اڈوں کو ہٹائے جانے سے داتا دربار پر ٹریفک لوڈ میں کمی آئے گی اور داتا دربار میں آنے والے زائرین کے لیے بھی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ جلد ہی ان علاقوں سے تجاوزات کا خاتمہ کر کے ٹریفک کی مستقل روانی کو یقینی بنایا جائے گا۔ تو ناظرین، شہر میں مانسون کی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر واسطہ شہر کے زیادہ متاثرہ علاقوں میں انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک بنانے کے لیے متحرک ہے۔ سالہ سال سے مانسون کی بارشوں سے شہر کی شاہراہیں اور علاقے جو ندی نالوں کا منظر پیش کرتے ہیں، واسا نے مانسون سے قبل شہر بھر کے نالوں کی صفائی کر دی اور مشینری کو اپ ڈیٹ کر دیا ہے۔ شہر بھر کے 10 ایسے مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں زیر زمین واٹر ٹینک بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور ان تمام واٹر ٹینک کا تخمینہ تقریباً 2 سے 2.5 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ واٹر ٹینک بنانے سے ان مقامات پر بارشی پانی نہیں کھڑا ہو سکے گا اور زیر زمین پانی کی سطح بھی بلند ہوگی۔ دیکھتے ہیں اس حوالے سے افضال طالب کی یہ رپورٹ۔ سال ہر سال سے مونسون کی بارشوں سے شہر کی شاہراہیں اور علاقے جو ندی نالوں کا منظر پیش کرتے ہیں، واسا نے مونسون سے قبل شہر بھر کے نالوں کی صفائی کر دی اور موسم کے دوران استعمال ہونے والی مشینری کو اپ ڈیٹ کر دیا کہ 3 دفعہ ہم نے ڈرینیں صاف کی ہوئی ہیں، لاہور کی ڈیسلٹنگ کی ہوئی ہے، اب 4تھا راؤنڈ چل رہا ہے۔ ساتھ ہمارے 21 مقامات پہ کیمپ لگے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو بارشیں ہوئی ہیں جس میں 105 ملی میٹر بھی شامل ہے، اس میں اکثر مقامات پہ بارش کے دوران ہی پانی کلیئر ہو گیا ہے، اور باقی مقامات پہ 1 سے 2 گھنٹے لگے ہیں پانی کلیئر ہونے میں۔ شہر بھر کے 10 ایسے مقامات کی نشاندہی کی گئی جہاں زیر زمین انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ لارنس روڈ پر پہلا انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک بنایا گیا جہاں اب پانی کھڑا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے شیراوالا وارث روڈ پر کام شروع ہو گیا، جبکہ قذافی اسٹیڈیم انڈر واٹر ٹینک بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ لاہور کے جو تمام نالے ہیں ان کو ایک ٹنل بورنگ منصوبے کے تحت وہ جو ہے زمین کے اندر لے جایا جائے، اسی نالے کے نیچے 30 فٹ جو ہے وہ نیچے چلا جائے، اور یہ جب نالے خالی ہوں گے تو یہاں پہ بھی ہم چاہ رہے ہیں کہ جو بارش کا پانی ہے وہ سیو ہو۔ شہر بھر کے 10 مقامات میں بنائے جانے والے واٹر ٹینک کا تخمینہ 2 ارب روپے لگایا گیا ہے۔
ابھی تک بارش کا پانی ادھر کڑا ہے, ہمارے ادھر دکانداری ہے. آج تو سارا دن ہم ایسے ویلے بیٹھے ہیں کیونکہ گاہک ادھر پانی دیکھ کے ہمارے ہوٹل کی طرف نہیں آ رہا, اور ادھر لوگ نماز کے لیے جاتے ہیں تو یہ سارے لوگوں کے کپڑے گندہ ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے بہت زیادہ پریشانی ہے یہ پانی کڑے ہونے کی وجہ سے. پہلے یہ مسئلہ نہیں تھا, لیکن یہ 2-3 سال سے نا یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے لیے. یہ جو حالات ہیں یہ عوام کو تنگ کرنے لگے ہیں واسا والے, انہوں نے کہا تھا جی ہم پانی کا مسئلہ حل کریں گے, سروس کا انتظام ٹھیک کریں گے, تو کیوں نہیں ٹھیک کیا انہوں نے؟ پھر یہ جواب دیں گزار صاحب آگے میڈیا کے اوپر. نہ یہاں پر واسے آ رہتے ہیں, واسا لے آتے ہیں, نہ کوئی حکومت کا کوئی پرندہ کیا آتا ہے یہاں پر. وہ وہاں پر وہ پل ٹوٹا ہوا ہے دوسرے روزے کا, دوسرے روزے کا ابھی تک وہ وہاں پر کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. ایسا ہے کہ وہاں میں اتنی کی تنگ ہے جتنی کی جھوٹ بول لو. واٹر ٹینک بنانے سے ان مقامات پر بارش کا پانی کھڑا نہیں ہو سکے گا اور زیر زمین پانی کی سطح بھی بلند ہوگی. ناظرین, کھیلوں کی بات کر لیتے ہیں. ایک وقت تھا جب اولمپکس میں پاکستانی ہاکی ٹیم کا راج تھا. کھیلوں کے اس عالمی میلے میں پاکستان نے 3 گولڈ, 3 سلور اور 2 برونز میڈلز جیت کر اپنی برتری ثابت کی. تاہم اب یہ دوسرا اولمپکس ہے جس میں پاکستانی ٹیم کوالیفائی تک نہیں کر سکی. 29 برس پہلے پاکستان نے آخری بار اولمپکس میں برونز میڈل اپنے نام کیا تھا. 1984 میں پاکستان کو لاس اینجلس اولمپکس میں آخری بار سونے کا تمغہ ملا. اس فاتح ٹیم کے کپتان منظور جونیئر, پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکرٹری آصف باجوہ اور نوجوان کھلاڑی تمام تر صورتحال پر کیا موقف رکھتے ہیں, جانتے ہیں محمد یوسف انجم کی اس رپورٹ میں. ایک وقت تھا جب اولمپکس میں پاکستان ہاکی ٹیم کا راج تھا, لیکن بدقسمتی سے پاکستان 29 سال سے کوئی میڈل اپنے نام نہیں کر سکا. 3 گولڈ, 3 سلور اور 2 برانز میڈل جیتنے کے بعد بلندی سے پستی کا سفر تاحال جاری ہے. یہ دوسرا موقع جب اولمپکس میں پاکستان دستے میں ہاکی ٹیم شامل نہیں. 1984 میں منظور جونیئر کی قیادت میں پاکستان کو لاس اینجلس اولمپکس میں آخری بار سونے کا تمغہ ملا. ہم نے جو ٹورنامنٹ جیتا وہ اولمپک گیم, وہ اسکل وائز, فزیکل فٹنس وائز اور ایک جو ٹیم کمبائنڈ ٹیم کر لیا نا, اس کا ایک رزلٹ ہے جس میں پاکستان ٹیم اور اولمپک 84 جیتی ہے. پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکریٹری آصف باجوہ بھی ساری صورتحال پر مایوس ہیں. بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پاکستان کی نیشنل سپورٹس ہے اور ہم اولمپک میں نہیں ہیں. مجھے یقین ہے کہ آنے والا ورلڈ کپ بھی اور آنے والا اولمپک بھی پاکستان جیتے گا, اور ہم نے پلاننگ شروع کر دی ہے. قومی کھلاڑیوں کو بھی یہی خواہش ہے کہ ٹیم دوبارہ اولمپکس کا حصہ بنے. ہمارا نیکسٹ ٹارگٹ یہی ہے کہ انہی میں سے پلیئرز جائیں گے جو آگے پاکستان کی طرف سے پرفارم کریں گے. ٹوکیو اولمپک میں پاکستان ٹیم نہیں جا رہی, ریو اولمپکس میں بھی نہیں گئی. نیکسٹ اولمپکس آ رہا ہے, اس کے لیے ہمارا مین موٹو ہے ہم نہیں کوالیفائی کرانا, انشاءاللہ ہمارا یہ مین پوٹینشیل ہے. ناقص پلاننگ اور سیاست نے کھیل کو بری طرح متاثر کیا ہے. اب دیکھنا یہ کہ کھیلوں کے عالمی میلے میں رسائی کے لیے مزید کتنے برس انتظار کرنا پڑے گا. تو یہ تھا کازمو بلیٹن لاہور کا مکمل احوال. اب مجھے دیجیے اجازت. اسلام آباد کے احوال کے ساتھ آپ کو جوائن کریں گی رضیہ خان, لیکن ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. شامل کرتے ہیں پہلی خبر. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے کہ اوگرا کی سفارش پر پٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 1 روپے 71 پیسے کا اضافہ کیا جا رہا ہے. ان کا اپنی ٹویٹ میں کہنا تھا کہ ڈیزل کی قیمتوں میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا جا رہا. ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے سے عام آدمی اور کسان زیادہ متاثر ہوتا ہے, اس لیے ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی گئی ہے. نئی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن وزارت خزانہ جاری کرے گی. نئی قیمتوں پر عمل درآمد 1 اگست سے ہوگا. یہ تو ہوئی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی بات. اب بات کر لیتے ہیں روزمرہ استعمال ہونے والی اشیاء کی. ملک میں چینی اور آٹے کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر اضافہ ہو گیا. یہ بات وفاقی ادارہ شماریات نے اپنی جاری کردہ رپورٹ میں بتائی ہے. وفاقی ادارہ شماریات کی جاری کردہ ہفتہ وار رپورٹ کے تحت چینی کی قیمت 1 روپے 55 پیسے فی کلو بڑھ گئی ہے, جس کے بعد ملک میں چینی کی اوسط قیمت 105 روپے 24 پیسے فی کلو تک پہنچ گئی ہے. ہفتہ وار رپورٹ کے مطابق 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت میں 6 روپے 58 پیسے کا اضافہ ہوا ہے, جس کے بعد 20 کلو آٹے کا تھیلا 1134 روپے 58 پیسے کا ہو گیا ہے. وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق 2.5 کلو گھی کے ڈبے کی قیمت 20 روپے 57 پیسے بڑھی ہے, جس کے بعد تیل کی قیمت میں بھی 20 روپے کا اضافہ ہوا ہے. وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق مٹن کی قیمت میں ایک ہفتے میں 2 روپے 24 پیسے فی کلو کا اضافہ ہوا ہے, جبکہ ٹماٹر 4 روپے 46 پیسے فی کلو, پیاز 1 روپے 5 پیسے فی کلو اور انڈے 5 روپے 56 پیسے فی درجن مہنگے ہو گئے ہیں. اس حوالے سے شہر اقتدار کے باسی کتنے متاثر ہو رہے ہیں, جانتے ہیں اس رپورٹ
رپورٹ میں۔ بھائی اتنی مہنگائی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ اتنے ٹیکس آپ نے لگا دیے، کیوں لگائے اتنے؟ تھوڑے ٹیکس لگاؤ، تو آٹا چینی پہ تو نہ لگاؤ نا، پیٹرول پہ تو نہ لگاؤ اتنے زیادہ۔ ہمارے غریب لوگوں کا تو جینا آرام ہو گیا، بالکل ختم، مطلب آرام کیا، بس ختم ڈیٹ۔ آگے اتنی مہنگائی کر دی ہے کہ سوچ نہیں سکتا انسان، باہر نکلنے بعد میں جیب پہلے خالی ہو جاتی ہے۔ جتنے بھی وزیر مشیر ہیں سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، مہنگائی ہو، یہ چیزیں سستی تو ہوتی نہیں، مہنگائی ہو رہی ہے، آگے مزید ہو رہی ہے۔ مہنگائی اس عروج تک پہنچ گئی ہے کہ غریب بندہ جو اب ہم بذات خود 3 ٹائم سے 2 ٹائم کی روٹی پہ آ گئے ہیں۔ غریب سارے مر رہے ہیں، بس وہ جو ہے نا بیچارے اب کیا کریں، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے۔ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں منگل کے روز کلاؤڈ برسٹ سے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، جس کے باعث معمولات زندگی شدید متاثر ہوئے۔ شدید بارشوں سے سڑکوں، گلیوں سمیت نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا۔ سیکٹر E11 میں سیلابی پانی کے باعث 2 ہلاکتیں بھی ہوئیں۔ بارشوں سے قبل انتظامیہ کا دعویٰ تھا کہ اسلام آباد میں بارشوں سے نقصان کی امید نہیں، جبکہ نالوں کی صفائی کا کام مکمل کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے سیکٹر E11 میں سیلابی پانی کی صورتحال کیوں پیدا ہوئی اور انتظامیہ آئندہ کے لیے کتنی تیار ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد حمزہ شفقات سے۔ بہت شکریہ ٹائم دینے کا۔ یہ بتائے گا کہ اسلام آباد راولپنڈی میں شدید بارش کی پیشن گوئی کی گئی تھی، جانیں بھی چلی گئیں، پھر بھی انتظامیہ کو پہنچنے میں اتنے گھنٹے کیوں لگ گئے؟ یہ کہنا مناسب نہیں ہوگا۔ اسلام آباد کے اندر جو پریڈکشنز تھی رین کی، وہ تو 1 مہینے سے آ رہی تھی، اور لیکن پچھلے ہفتے اس طرح بارشیں نہیں ہو سکیں، اس سے پچھلے اس طرح بارشیں نہیں ہوتی رہیں جیسے پریڈکشنز آتی رہتی ہیں، تو وہ اس پریڈکشنز کے مطابق ہم نے اپنی پلاننگ پوری کی گئی تھی۔ اس جو واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کے اندر بھی یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اس واقعے کے اندر 2 بندے جو سامنے والی بلڈنگ میں اسٹک تھے، ان کو بھی ریسکیو کیا گیا، اور اسی فیملی میں جس میں انفارچونیٹلی ڈیتھس ہوئی، اسی فیملی کے باقی لوگوں کو ریسکیو جو ہے وہ ریسکیو 1122 نے کیا، اور وہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہاں پر پہنچے تھے۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ لیٹ ہوئے، یہ جو سفوکیشن ہوتی ہے، یہ تو 30 سے 40 سیکنڈز کے اندر کا سارا واقعہ ہوتا ہے۔ پورے اسلام آباد کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پورا اسلام آباد اس سے متاثر نہیں ہوا، صرف اسلام آباد کے اندر ایک پرائیویٹ انتظامیہ، ایک سوسائٹی کی انتظامیہ، اور اس پرائیویٹ سوسائٹی انتظامیہ کے اندر بھی ایک روڈ کے اوپر یہ سارا سانحہ ہوا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کچھ نالا اوور فلو کر گیا، بارش بھی زیادہ تھی، کچھ لوگوں کی بلڈنگز جو ہیں وہ بھی صحیح طرح سے نہیں بنی ہوئی تھی، جو وال ریٹیننگ وال ٹوٹی ہے اس میں سیمنٹ بھی نہیں لگا ہوا تھا، اور اسی لیے اس کا آڈٹ بھی کیا جا رہا ہے، اس پہ انکوائری بھی نافذ کر دی گئی ہے، اور جو بھی ذمہ دار ہوں گے ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اسلام آباد انتظامیہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بارش کی بنیادی وجہ تجاوزات ہیں، مگر تجاوزات کو ہٹانا تو حکومت کا ہی کام ہے، اس حوالے سے غفلت کیوں برتی گئی؟ اسلام آباد کے اندر جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ 60 سے زیادہ نالاز بھی ہیں، اس کے علاوہ 2 بڑے ریورز بھی ہیں، راول ڈیم بھی ہے، اسمبلی ڈیم بھی ہے، ہر جگہ پر ہمارے کچھ ولنریبل پوائنٹس بھی ہیں۔ ان سے نمٹنے کے لیے ہم نے آلریڈی یہ جو ایریاز ہیں، 3 ایریاز جہاں پہ آج بھی فلڈنگ ہوئی ہے، ان کو ہم سیل کر چکے ہوئے ہیں۔ تمام کچی وادیوں کو بھی ہم ایوکشن کا نوٹس دے چکے ہوئے ہیں، ایڈوائزری ہم جاری کر چکے ہوئے ہیں، تمام دریاؤں کے اوپر ہم 144 نافذ کر چکے ہیں، اور اس کے ارد گرد جتنی آبادی ہیں ان کو ہم ایوکٹ کرا رہے ہیں۔ جو ہمارے سرکاری اسکولز ہیں ان کو ہم نے ٹیمپرری ریہیبلیٹیشن سینٹرز اناؤنس کر دیا، اور جو لوگوں کو ایوکٹ کیا جا رہا ہے ان کو ٹیمپرری وہاں پہ اسٹیشن کر رہے ہیں۔ باقی یہ کہ پیچھے سے اگر بارش زیادہ ہوتی ہے، کیچمنٹ میں زیادہ پانی آتا ہے، تو ہمارا رسپانس بالکل تیار ہے، ریلیف ایکٹیویٹی بھی تیار ہے، لوگوں کو بھی ہم متنبع کر رہے ہیں، اخبارات میں اور مساجد میں بھی ہم نے اعلانات کرا دیے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑی سی ویجلنس رکھیں تو اگلے 6-7 دن کے اندر انشاءاللہ چیزیں کنٹرول میں آ جائیں گی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ بارشوں کا سلسلہ تھما نہیں ہے، اور آئندہ کسی ناگہانی آفت سے بچنے کے لیے کیا حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے؟ دیکھیں، نالوں کی صفائی کی جہاں تک بات ہے، یہ جو ٹورینشل فلڈز آئے ہیں، یا اس کو کلاؤڈ برسٹ کہہ لیں، انتظامیہ ہم اس کو کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں، میٹ والے کہتے ہیں جی یہ ٹورینشل رینز ہیں، وٹ ایور دا ٹرم از، بارش زیادہ ہوئی ہے، اس میں یہ جو فلڈ ہوا ہے یہ صفائی کی وجہ سے نہیں ہوا، یہ ایک مسکنسیپشن کی جا رہی ہے کہ یہ صفائی کی وجہ سے، نالا تو سارے صاف کیے گئے ہیں، اور دوسرا یہ بھی مسکنسیپشن ہے کہ پورا اسلام آباد درم بھرم ہو گیا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک ہی نالا ہے اور اس کی بھی 24 آورز پہلے صفائی ہوئی ہے، اور اسی نالے کے ساتھ ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر ایک ہی روڈ پہ یہ سارا واقعہ ہوا ہے۔ لیکن قطعی طور پہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سب اپنے آپ کو ایبزارو کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے، یہ ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا ہے، کلیمٹی ہوئی ہے، اس پہ انکوائری بھی ہوئی ہے، جو بھی ذمہ دار ہوں گے ان کے خلاف ایکشن بھی ہوگا، جن کا نقصان ہوا ہے ان کے لیے بھی ہم نے ہاؤسنگ سوسائٹی کو کہا ہے کہ جی آپ ان کا نقصان بھی پے کریں۔ اصل ایشو یہ ہے کہ یہ جو نالا ہے یہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے، اور اس نالے کے اوپر لوگوں نے کنسٹرکشنز کی ہوئی ہیں، وہ انکروچمنٹس نہیں ہیں، وہ پرائیویٹ پراپرٹی کے اوپر کنسٹرکشنز ہیں۔ اب وہ ان کو ریموو ہونا چاہیے، اور اسی کے لیے ہم نے پروسیس بھی سٹارٹ کر دیا ہے۔ امید ہے کہ ابھی تو اب ہم نے اس کے ٹیمپرری میجرز لے لیے ہوئے ہیں، اب اگر دوبارہ بھی اس میں پانی آتا ہے تو انشاءاللہ اس سے پہلے ہی ہم نے اس کے اندر وہ
اور ایریاز کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیا, اس کو دوسرے نالے کے ساتھ بھی کنیکٹ کر دیا تاکہ اس کا لیول بہت زیادہ اوپر نہ جائے. اس کے اوپر جو انکروچمنٹس تھیں وہ بھی ہم نے ریموو کی ہیں. وہ انکروچمنٹس بھی اس طرح کی تھیں, کسی نے کوئی غریب نے چھاپا ڈالا ہوا ہے, کسی غریب نے کوئی مکان بنایا ہوا ہے, کسی نے کوئی, تو وہ اس نوعیت کی تھیں کہ وہ اگنور ہوئی پہلے, اور اب ہم نے ان کو ریموو کر دیا. شکریہ حمزہ صاحب. شامل کرتے ہیں اگلی خبر. قومی اسمبلی اجلاس میں نور مقدم سمیت دیگر خواتین ارکان کے ساتھ ہونے والے واقعات پر ایوان سوگوار ہو گیا. خواتین کے ساتھ ہونے والے واقعات کا ذکر کر کے رومینہ خورشید آبدیدہ ہو گئیں. تحریک انصاف کی رکن آسمہ حدید نے بھی اس موضوع پر بات کی, تاہم اس دوران شدت جذبات سے ان کی ہچکیاں بند گئیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان چلانا ہے تو خواتین کو حقوق دینے ہوں گے. وفاقی وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری کا کہنا تھا کہ نور مقدم کیس اب تک درست سمت میں چل رہا ہے. سوشل میڈیا اور میڈیا پر سنسنی خیز ویڈیوز پھیلائی جا رہی ہیں. قوانین پر عمل درآمد کے ساتھ تربیت اور ذہن سازی کی بھی ضرورت ہے. اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ. نور مقدم سمیت دیگر خواتین کے ساتھ ہونے والے پرتشدد واقعات پر ایوان سوگوار. آسمہ حدید کی ہچکیاں بند گئیں. وفاقی وزیر انسانی حقوق ڈاکٹر شیری مزاری بولی, قوانین پر عمل درآمد کے ساتھ تربیت اور ذہن سازی بھی ضروری ہے. اسلام آباد پولیس بالکل صحیح کام کر رہی ہے, پروسیجر بھی صحیح کر رہی ہے, سارے پکڑے گئے ہیں. آپ خواتین کو کسی بہانے سے اس پہ تشدد کریں گے تو آپ غلط کر رہے ہیں. آپ اپنا ذہن بدلیں, اپنی سوچ بدلیں. مسلم لیگ نون کے خرم دستگیر نے کہا, آئین میں تمام شہریوں کے حقوق مساوی ہیں. خواتین کے حقوق انسانی حقوق ہیں, وہ شہری حقوق ہیں, وہ آئینی حقوق ہیں. اور جس طرح کا یہ واقعہ ہوا ہے, یہ جناب اسپیکر ایک ٹیسٹ کیس ہے. خرم دستگیر کو جواب دیتے شیری مزاری نے کہا کہ 2016 میں صرف پنجاب میں 2000 خواتین کے ساتھ ریپ ہوا. اگر اس وقت آپ کی حکومت ان کو سزا اور قانون سازی کرتی تو آج ایسے واقعات رونما نہ ہوتے. قائم مقام اسپیکر نے اجلاس پیر کی شام 5 بجے تک ملتوی کر دیا. شامل کرتے ہیں اگلی خبر. اسلام آباد کی مقامی عدالت نے نور مقدم قتل کیس میں گرفتار مرکزی ملزم ظاہر جعفر کے والدین اور 2 ملازمین کو جیل بھیج دیا, جبکہ تفتیشی پولیس نے ملزم کا کال ریکارڈ حاصل کر لیا, جس کے مطابق ملزم اپنے والدین سے مکمل رابطے میں تھا. ملزم نے اس دوران 4 مرتبہ اپنے والدین سے بات بھی کی, جس کا دورانیہ 30 منٹ سے زائد ہے. ملزم کی کال ریکارڈ اور اعترافی بیان کے بعد والدین کو گرفتار کیا گیا. پولیس ذرائع کے مطابق ملزم نے اس دوران دیگر نمبروں پر بھی کالز کی, جس کی تحقیقات جاری ہیں. اس حوالے سے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ. نور مقدم کیس میں اہم پیش رفت. مرکزی ملزم ظاہر جعفر کا کال ریکارڈ حاصل کر لیا. وقوعے کے روز ظاہر جعفر اپنے والدین کے ساتھ رابطے میں تھا. ذرائع کے مطابق ملزم نے والدین کو واقعے سے آگاہ کیا. ملزم کی کال ریکارڈ اور اعترافی بیان کے بعد اس کے والدین کو گرفتار کیا گیا. پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ملزم نے اس دوران 4 مرتبہ اپنے والدین سے بات کی, جس کا دورانیہ 30 منٹ سے زائد ہے, جبکہ ملزم نے اس دوران دیگر فون نمبرز پر بھی کالز کی, جس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں. دوسری جانب اسلام آباد میں قائم امریکی سفارت خانے نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی دوسرے ملک میں امریکی شہری اس ملک کے قوانین کے تابع ہوتے ہیں اور امریکی شہری کے خلاف کسی کیس میں سفارت خانہ عدالتی کارروائی اور قانونی امور پر اثر انداز نہیں ہو سکتا. امریکی سفارت خانے نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ سفارت خانہ اپنے شہریوں کی خیریت دریافت کر سکتا ہے اور ان کی معاونت کے لیے انہیں وکلا کی ایک فہرست بھی فراہم کر سکتا ہے. ادھر اسلام آباد کی مقامی عدالت نے نور مقدم قتل کیس میں گرفتار مرکزی ملزم کے والدین اور 2 ملازمین کو جوڈیشل کر کے جیل بھیج دیا. مرکزی ملزمان کے والدین نے ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواست بھی دائر کر دی, جس پر ایڈیشنل سیشن جج نے فریقین کو 30 جولائی کے لیے نوٹس جاری کر دیے. یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.